बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। निकाह एक ऐसा रिश्ता है जो ज़माने जahलियत अगर यूँ कहा जाए कि जब से इस ज़मीन की तारीख़ व तहज़ीब है तब से निकाह का वजूद है। हर दौर में मुख्तलिफ़ शक्ल में ये मौजूद रहा। तमाम इलाही अदियान और गैर इलाही अदियान सब में निकाह मुख्तलिफ़ शक्लों में राइज रहा है और ये सिलसिला आज तक जारी है। तमाम इलाही अदियान बिलखसूस दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकाह की अहमियत और फजीलत पर बहुत जोर दिया गया है। हत्ता यहाँ तक के रवायात में मौजूद है कि शादीशुदा की एक नमाज गैर शादीशुदा की 70 नमाजों के बराबर है। कुरान में और हदीस में वारिस दुआ है कि इंसान निकाह करे, खुदावंद उसको गनी कर देगा। यानी अगर कोई साहिब माल नहीं तो खुदा निकाह की बरकत से इसके माल में बरकत अता फरमाएगा। इसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अलामा डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच साहब और मुफ्ती इम्तियाजुल हक नूरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अलामा साहब, मेरा आप दोनों से ये सवाल है, बताइएगा इलाही अदियान और बिलखसूस दीन मोहम्मदी में निकाह की अहमियत और फजीलत के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनम आपका शुक्रिया कि आपने हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर गुफ्तगू का मौका दिया। एक ऐसा टॉपिक जो आज मुआशरे की ज़रूरत भी है और हम जो प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहे हैं इसमें हमें जिन मसाइल और जिन चैलेंजेस का सामना है उनमें से एक चैलेंज जो है वो शादी के मसाइल हैं। लोग जो है बहुत से लोग जो है वो शादी को इतना मुश्किल कर रहे हैं, बल्कि हमारे मुआशरे ने मिन हैसुल मजमू ये जो एक दिखावा और एक जो एक दूसरे से आगे बढ़ जाना, इस चक्कर में आके निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि अब जो है वो गरीब की बच्ची जो है और बच्चे जो है वो एक शादी को एक ख्वाब की तरह देखते हैं और पूरी ज़िंदगी उन वसाइल को फराहम करने में लगा देते हैं कि जो शादी जिनसे अच्छी तरीके से की जा सके। जहाँ तक आपने पूछा कि जो पहले इल्हामी मज़ाहिब हैं या इलाही अदियान हैं, देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम जो शरीयतें अल्लाह की तरफ से नाजिल की गईं उनमें जो मुश्तरक बात है वो ये है कि सब शरीयतों में जो मुआशरे की बुनियादी इकाई यानी ख़ानदान है उसकी तश्कील का जो तरीक़ा है वो निकाह के ज़रिए से है। यानी निकाह जो है वो होता है और उस निकाह के ऊपर ही फैमिली की का जो है वो बुनियाद रखी जाती है और फिर उस पर मुआशरा बनता है। एक यहाँ पे बात मैं और जो है वो नाज़रीन के लिए बता दूँ कि देखिए जो इल्हामी मज़ाहिब के निकाह हैं उनको तो इस्लाम एक्सेप्ट करता ही करता है। जो गैर इस्लामी मज़ाहिब हैं, मसलन हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, जीनिज़्म है, इस तरह के दुनिया के दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके निकाह उनके जो तरीक़ाकार के मुताबिक हो उनको भी एक्सेप्टेंस देता है। मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के साथ जो है एक सफ़र में एक शख्स जा रहा था तो उसने अपने ग़ुलाम को कहा यब्न ज़ना, ए ज़ना के नतीजे में पैदा होने वाले। तो इमाम जाफ़र सादिक बहुत उनका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने फरमाया कि तुमने इसकी माँ की निस्बत एक इतने बड़े गुनाह की तरफ दे दी। सना कि क्या तुम्हारे पास शरई गवाह मौजूद हैं? ये हमारे लिए भी मशले राय। देखें हम गाली में गुस्से में किस तरह की लोगों के साथ किस तरह का रवैया रखते हैं, हमें उनके शरई असरात पर तवज्जो करनी चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे पास ये जो तुमने इल्ज़ाम लगाया इसके गवाह हैं? अगर गवाह नहीं है तो तुम्हारे ऊपर जो है वो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे क्योंकि इल्ज़ाम लगाया, गलत इल्ज़ाम लगाया है। उस पर जो है उसने कहा आप परेशान ना हो क्योंकि ये हिंद से आया है और वहाँ तो कोई इस्लाम नहीं है, कोई हमारे निकाह नहीं होते। जब हमारे निकाह नहीं होते तो उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है बगैर निकाह के वो जो है वो हरामज़ादा है। तो आपने फरमाया कि तुम्हारी तावील तुम्हारे उस इल्ज़ाम से भी बदतर है। देखो जो जिस कौम का राइज तरीका है शादी करने का उसके मुताबिक जो ताल्लुकात कायम होंगे और उसके नतीजे में जो औलाद पैदा होगी वो इस्लाम उसको कबूल करता है कि वो हलाल की औलाद है। बिल्कुल सही सही। अलामा साहब आप इस बारे में रोशनी ज़रा डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मोहतरमा अनअम नकवी साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। तमाम इल्हामी मज़ाहिब में निकाह राइज रहा है और हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी शरीयतें थीं, जितने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम आए, जितने रसूल आए, उन सब ने निकाह किया।
اور اسلام نے دیگر الہامی مذاہب کی نسبت سب سے زیادہ نکاح پر زور دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اگر تمہیں کوئی عورت پسند ہو تم نکاح کرو 2 سے 3 سے 4 سے، اور بیک وقت 4 سے زیادہ کوئی بھی مسلمان اپنی زوجیت میں کسی عورت کو نہیں رکھ سکتا۔ حضور جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو نصف دین قرار دے دیا۔ آپ نے فرمایا النکاح نصف الدین، نکاح آدھا دین ہے، فلیتق اللہ نصف الباقی، باقی آدھے دین کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے جوانوں، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے۔ نکاح نگاہوں کو جھکاتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور فرمایا جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، اس کے ذریعے وہ اپنی شہوت پر قابو پا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کا ہم اگر مطالعہ کریں، ہمارے آج کے دور میں اکثر اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ان کا یہ مائنڈ ہوتا ہے، وہ یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید نکاح کرنے کے بعد ان کے جو معاشی حالات ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے تمہارے پاس جو غلام ہیں، باندیاں ہیں، وہ نیک ہیں، ان کا نکاح کرو، ان یقونوا یغنیم اللہ من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اور مفسرین نے اس غنی پر اپنی آراء پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے، نکاح کے بعد اس کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے، نکاح سے پہلے وہ معاشیت کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنا فضول وقت ضائع کرتا ہے، جب نکاح کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی ایک سوچ بدل جاتی ہے، وہ رزق کا متلاشی بھی ہو جاتا ہے۔ اور تفسیر حازن میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ جو ہے میں تنگ دست ہوں، غریب ہوں، کوئی عمل مجھے ایسا بتائیں کہ جس کی وجہ سے میری تنگ دستی دور ہو جائے، میری غربت دور ہو جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کر لو، نکاح کرنے سے تمہاری غربت، تمہاری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ تو نکاح کے ذریعے آدمی غریب نہیں ہوتا، آیات قرآنی کے مطابق اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح کے ذریعے غنی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وافر رزق عطا کرتا ہے، رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے۔ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس شخص کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ صحیح۔ علامہ صاحب میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ نکاح کا مسنون طریقہ کیا ہے اور نکاح کی کتنی اقسام میں آپ دونوں کے مسالک کی نظر میں ذرا روشنی ڈالیے گا اس پہ۔ دیکھیے، نکاح کا مسنون طریقہ جو ہے اس کو عام کرنا اور معاشرے میں زیادہ سے زیادہ اس کا رواج دینا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ آج جن رسم و رواج میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں ان کی وجہ سے ہم نہ صرف خود مسائل کا شکار ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ نکاح کا جو مسنون طریقہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ نبی مکرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی دختر نیک اختر سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو نکاح فرمایا، ہم اس کو اگر فالو کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ساری جو چیزیں ہیں ان کا جواب بھی مل جائے گا۔ آج جب ہم رشتے دیکھنے جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی رشتہ دیکھنا ایک ایسی پریکٹس بن گیا ہے کہ جس میں بچیوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے میں کہتا ہوں ان کو نفسیاتی طور پر مجروح کیا جاتا ہے، ایک ایسی پریڈ کرائی جاتی ہے کہ جیسے کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ فیملیاں بچوں کو ایسے چیک کر رہی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ کوئی گھر کے لیے کوئی قیمتی چیز وہ جو کماؤ پتر لینے کی تلاش میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث بھی ہیں، سب سے پہلی بات جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی رشتہ کرنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ تم سب سے پہلے اس کے دین کو دیکھو، کیونکہ جب آپ اس کے دین کو دیکھو گے، دیکھو کہ قرآن کتنا جانتا ہے، ٹھیک ہے، آپ
اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے کے ساتھ اپنا رشتہ کر دیں، اس کے نتیجے میں اللہ اس کو مالی حالت سے بھی جو ہے اس کی مالی حالات بھی اچھے کر دے گا۔ اب سب سے پہلے تو ہم نے جب نکاح سے پہلے کا جو عمل ہے وہ رشتہ لینے کا مرحلہ ہے، اس لیے احادیث میں بے شمار مثالیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آئے یا آپ نے بھیجا، انتہائی امیر جو صحابی تھے ان کے پاس بھیجا ایک انتہائی غریب صحابی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں رشتہ دے دے۔ جب وہ رشتہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تفصیل کیونکہ کافی طولانی ہے، لیکن ظاہری طور پر معاشرہ یہ سمجھ رہا تھا کہ انتہائی امیر گھرانے کی جو ہے بچی ایک انتہائی غریب شخص کو دے دی گئی ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ بعد میں اللہ نے اسی شخص کو اتنا غنی کر دیا کہ بعد میں ان کی ہی مثالیں دی جانے لگیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو نکاح کا جو مسنون طریقہ ہے، جو خطبت و نکاح کہتے ہیں نا، سب سے پہلے رشتہ لینے کے لیے جو جاتے ہیں اس میں اس کے آداب میں خدا را کہوں گا کہ آپ جو چیزیں آج کل دیکھی جا رہی ہیں، جو آپ رشتہ گاڑی سے نہیں کر رہے، آپ رشتہ گھر سے نہیں کر رہے، آپ رشتہ نوکری سے نہیں کر رہے، آپ رشتہ جو ہے وہ بچی اور بچے کے درمیان تعلق کا نام ہے۔ باقی سب چیزیں جو ہے وہ سپورٹیو ہیں، باقی سب چیزیں جو ہے ان کی حیثیت جو ہے وہ ثانوی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ بچی اور بچہ جو ہے ان کا، جس کا بھی آپ رشتہ لینے جا رہے ہیں یا دے رہے ہیں، تو آپ ان کی دینداری کو چیک کریں، اور اگلے مرحلے میں آپ تمام، جب آپ نے رشتہ دے دیا تو تمام امور کو سادہ رکھنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ علامہ صاحب یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ علامہ صاحب بتائیے گا کہ آپ کے مسلک کی نظر میں نکاح کی کیا اقسام ہیں؟ دیکھیے، نکاح جو ہے وہ بنیادی طور پر فقہ جعفری کے مطابق جو ہے اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک نکاح دائم کہتے ہیں کہ ایسا نکاح کہ جس میں زندگی بھر ساتھ رہنے کا جو ہے وہ عہد کیا جاتا ہے، تو ایک تو یہ نکاح دائم ہے۔ ایک کو نکاح منقطع یا نکاح متع کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقی اس کی تمام شرائط جو ہے وہ نکاح والی ہی ہیں، لیکن اس میں ایک خاص مدت طے کی جاتی ہے کہ وہ 1 ماہ کے لیے ہے، 2 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے ہے۔ اور موجودہ دور میں دیکھیں نکاح کے بعد جو ہے اس کی جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آئی۔ ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا BBC کی، وہ کہتے ہیں کہ UK میں کیونکہ اگر ایک دفعہ شادی کا وہ پورا ایگریمنٹ کر لیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اگر الگ ہوتے ہیں تو وہ بڑا مشکل ایک مرحلہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہلے 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے بچہ جن کا رشتہ ہو رہا ہے ان کو ملنے جلنے کے لیے کہ بھئی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں، وہ نکاح متع کر دیتے ہیں تاکہ شرعی طور پر بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور پھر گناہ کے بھی مرتکب نہ ہو، اور اگر اس کے بعد ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ دائمی عقد کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پھر جو ہے وہ آگے اپنی مکمل جو ہے وہ زندگی بھی ایک۔ علامہ صاحب آج کل سعودی عرب میں بھی نکاح مسیار کے نام سے جو ہے یہ رسم جاری ہے، تو اس حوالے سے ذرا آپ کے پاس کوئی نالج ہے ذرا بتائیے گا، کیونکہ آج کل وہی جو مطلب جو ہے مسلک شیعہ میں جو ہوتا ہے وہ مسلک سنی اہل سنت میں بھی ہو رہا ہے، لیکن سعودی عرب میں نکاح مسیار کے نام سے ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ اچھا، یہ جو نکاح مسیار ہے، چونکہ اس میں بھی ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے، اور وقت مقرر جو پورا جب ہو جائے تو وہ نکاح ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو فقہ حنفی میں اس طرح کا نکاح باطل ہے۔ فقہ حنفی میں نکاح کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ نکاح ہے جو شریعت کے تمام تقاضوں کے مطابق ہو، جو رائج بھی ہے، وہ تو بالکل درست ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نکاح ہے وہ نکاح فاسد ہے۔ نکاح فاسد اس نکاح کو کہا جاتا ہے نکاح کی جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے کسی شرط کو چھوڑ دینا، مثلاً گواہوں کو ہونا یہ بھی شرط ہے، اب گواہوں کو چھوڑ دیا تو وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، نکاح فاسد کہلائے گا۔ اور جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں نکاح باطل۔ نکاح باطل فقہ حنفی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ محرمات جن سے نکاح کرنا جائز نہیں، مثلاً پھپھی ہے، خالہ ہے، بہن ہے، ستیلی بہن ہے، سگی بہن ہے، رضائی بہن ہے، کوئی ان سے نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح بھی باطل ہوگا۔ تو فقہ حنفی میں یہ نکاح کی 3 قسمیں ہیں۔ تو جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے تو وہ ایک قسم لگتی نہیں آپ کو نکاح متع کے، نکاح مسیار کے لیکن نام سے ادھر جو جاری ہے یہ رسم؟ جی بالکل، سعودی عرب میں تو یہ نکاح ہو رہا ہے اور یہ نکاح متع سے مشابہ ہے، لیکن چونکہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کر رہے، فقہ حنفی کو لوگ فالو نہیں کر رہے۔
صحیح علامہ صاحب ذرا مجھے شارٹلی بتائیے گا کہ نکاح کرنا کب فرض ہوتا ہے اور سنت ہے اور مستحب ہوتا ہے، ذرا بتائیے گا اس کا. تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نکاح فرض تب ہوتا ہے کسی آدمی میں شہوت کا غلبہ ہو اور وہ نان نفقہ اور عورت کی رہائش اور مہر ادا کرنے پر قدرت کاملہ رکھتا ہو، اور وہ نکاح نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا. اس پر نکاح کرنا فرض ہے. واجب کب ہے؟ کسی آدمی میں نان نفقہ ادا کرنے کی، مہر ادا کرنے کی صلاحیت ہو اور زنا میں جانے کا یقین تو نہ ہو بلکہ خطرہ و اندیشہ ہو، تو اس صورت میں نکاح کرنا واجب ہے. سنت موقعہ نکاح کس صورت میں نکاح کرنا سنت موقعہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس میں نکاح کرنے کی خواہش ہے لیکن وہ معتدل ہے، اعتدال پر ہے، گناہ میں جانے کا غلبہ نہیں ہے، اور نان نفقہ اور مہر وہ شخص ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ازدواجی تعلق بھی قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا سنت موقعہ ہے. اور مباح کس شخص کے لیے؟ ایسا ضعیف العمر آدمی جس میں نکاح کرنے کی خواہش نہیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح کر لیتا ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا مباح ہے. اور مستحب کس شخص کے لیے نکاح کرنا؟ ایسا شخص جس میں نکاح کرنے کی خواہش نہیں اور وہ گناہ کا ارتکاب بھی کرنے والا نہیں لیکن اس نان نفقہ ادا کرنے کی صلاحیت ہے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا وہ اہل ہے، ایسا شخص نکاح کرے تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا، نہ کرے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. صحیح. علامہ صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، نکاح اور فیمنزم کے بارے میں بتائیے گا. جیسا کہ ملالہ یوسفزئی کا آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے بیان آیا تھا اور بہت متنازع بیان تھا اور اس پہ کافی زیادہ بحث بھی ہوئی تھی. اگر اس کے حوالے سے ہم لے کے چلیں تو نوجوان نسل پر جو ہے بہرہ روی کا شکار بھی ہو جائے گی. اور ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے معاشرے میں پیار محبت کا جو چل رہا ہے کہ لڑکے جو لڑکیوں کو پیار محبت کا جھانسا دے کر پھر ان کا نکاح کا جو ہے مطلب وعدہ کر کے لیکن نہیں کرتے شادیاں. تو ایسے کتنی معصوم بیٹیوں کی جو ہے معصوم ہوا کی بیٹیوں کی جو ہے عزت پامال ہو رہی ہے. تو ایسے میں جو گناہ کس کو ملے گا اور معاشرہ ہمارا کس طرف جائے گا؟ ذرا اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم مغرب کی جو اندھی تقلید ہے اس میں ہم اپنے مشرقی ایک جو ہمارا نظام اور سسٹم ہے، خاندانی نظام، ہم اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں. دیکھیے جو مغرب ہے اس نے بڑا عرصہ پہلے انڈیویجولزم جو ہے اس کو فروغ دینا، یعنی انفرادیت پسندی، یعنی میرا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہے، میرے بھائی کا فائدہ وہ میرا فائدہ نہیں، ٹھیک ہے ہو رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو بھی ٹھیک ہے. تو ہمارا جو امتیاز ہے مشرق کا وہ ہمارا فیملی سسٹم ہے. ہم میں بہن بھائی چچا پھوپھی یہ رشتے ہمارے ہاں بڑے مقدس رشتے ہیں. تو مغرب فیمنزم کے نام پہ، انفرادیت پسندی کے نام پہ میری مرضی، دیکھیں میری مرضی بری چیز نہیں ہے کہ میری ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، جیسے مرد اپنی مرضی کر سکتا ہے خاتون بھی اپنی مرضی کر سکتی ہے، لیکن جس طرح مرد کے اوپر لمٹس ہیں اسی طرح خواتین کے اوپر بھی لمٹس ہیں. اسی طرح جو ہے جو فیمنزم ہے یہ بنیادی طور پر اس تحریک کا نتیجہ یورپ میں کیا ہوا، مغرب میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا پورا فیملی سسٹم جو تھا وہ تباہ ہو گیا. اور فیملی سسٹم سے بھی اب اگلی بات ہو گئی. اب آپ حیران ہوں گے کہ مغرب میں اس ٹائم جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کو ایک مالی بوجھ سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں 18 سال تک ان کا خرچہ برداشت کرنا پڑے گا. جب 18 سال تک خرچہ برداشت کرنا پڑے گا تو ہم وہی جو پیسے ان پہ خرچ کرنے ہیں وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. ہم ورلڈ ٹور کریں گے، ہم یہ لے لیں گے، ہم وہ لے لیں گے. لیکن انسان فطرت والا ہے نا، وہی خاتون وہی مرد جس نے جوانی اسی فیمنزم کے نظریات میں گزار دی، جب وہ 60 کے ابو ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں لوگ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، لوگ نواسوں پوتے پوتیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اب انہیں وہ فطرت جگاتی ہے ان کو کہ اب ہم نے کتنا بڑا جرم کیا جو ہم اس نظریے کے مطابق ہم نے بچے پیدا نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر انسان صرف اپنا فائدہ سوچنا شروع کر دے نا کہ جو میرا فائدہ ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہم تو کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اگر انفرادیت پسندی اتنی ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کھا سکتے. مثلا ہم نے ایک چکن کھانا ہے تو ہمیں ایک جان لینی پڑتی ہے، یعنی ایک چیز کی قربانی دوسرے کی خوراک بنتی ہے. تو یہ دنیا کا نظام اسی طرح سے قائم ہے. تو فیمنزم جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہمارا فیملی سسٹم ہے یہ تباہ و برباد ہوتا ہے. اور اسلام جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی جو ان کی بیویاں ہیں انہوں نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے اور بچوں کو جو ہے وہ کما بھی نہیں رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمایا دیکھو جو اسلام ہے یہ
یہ رہبانیت کا دین نہیں ہے, یہ ترک دنیا کا دین نہیں ہے, بلکہ مجھے فالو کرو. دیکھو میں تجارت بھی کرتا ہوں, یعنی جو پیسے ہیں وہ بھی کرتا ہوں, اور اس کے بعد دیکھو میں اپنی زوجات کے پاس بھی جاتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر خوشبو بھی لگاتا ہوں, یعنی جو دنیا کی چیزیں ہیں. اور میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا, امام جعفر صادق, امام رضا علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص جو ہے یہ جو گوشت یا اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتا, کہتا ہے جی میں بڑا متقی ہو گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا دیکھو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتا, کیا تم ان سے آگے بڑھ گئے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت پسند تھا؟ جب ان کو پسند تھا تو پھر ہم کیوں نہیں کھائیں گے؟ علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جو آج کل یہ معاشرے میں رائج ہے, پیار محبت کے جو سلسلے چلتے ہیں, اور اس کے پاداش میں جو ہے لڑکیوں کی عزتیں آپ کو پتہ ہے ان کے جو ہے پامال کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو محبت کرنا تو اسلام میں گناہ ہے یا جائز ہے, اور اگر محبت کی جاتی ہے تو اس سلسلے میں پھر کیا قدم اٹھانا چاہیے, یہ بتائیں ذرا. اچھا, یہ میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے چونکہ کہا کہ فن کی ہوں ماں تو آوالا کو, جو عورتیں تمہیں پسند ہوں تم ان سے نکاح کر لو. تو محبت کی تکمیل نکاح ہی کی صورت میں بطریق احسن ہو سکتی ہے. اور دوسری بات کہ یہ پیار و محبت کے نام پہ مختلف لڑکیوں کو الجھایا جاتا ہے اور بعد میں قتل کیا جاتا ہے, اغوا کیا جاتا ہے, ان کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے. تو ایک مسلم کی عزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حرم کعبہ تو عزت والا ہے, انبیاء کرام علیہ السلام تیرا طواف کرتے رہے, لیکن ایک مسلم کی عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ شرعاً مذموم عمل ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا ملالہ یوسف زئی کے حوالے سے. ملالہ یوسف زئی نے چند ماہ پہلے ایک بیان دیا. اس نے کہا جی کہ پارٹنرشپ کر لینی چاہیے, نکاح کی کیا ضرورت ہے جب کوئی ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہ رہا ہے. تو اس نے شریعت کی سراسر خلاف ورزی کی اور دھچکیاں اڑائیں. وہ ملالہ یوسف زئی جو آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ میں اگلے 20 سال کے بعد پاکستان کا وزیر اعظم ہوں گی, اگر اسی طرح کے مضمون بیانات وہ دیتی رہیں جو اللہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے سراسر ٹکرا رہی ہیں, وزیر اعظم بننا تو دور کی بات, وہ کونسلر بھی نہیں بن سکتی. تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, ہمارے ہاں اکثر لوگ نکاح اس لیے کرتے ہیں کہ اس عورت کے پاس مال بہت زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ مالدار ہے, اس کے والد کے اتنے کارخانے ہیں, اتنی فیکٹریاں چل رہی ہیں, اس سے نکاح کیا جائے, یا اس کا نام بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اس سے نکاح کیا جائے, یا حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اگرچہ باقی حسب و نسب کی کوئی فضیلت نہیں, لیکن رسول اللہ کا جو حسب و نسب ہے, آل رسول ہے, ان کا بہت بڑا مقام ہے. تاجدار کائنات نے اپنی آخری خطاب میں اس امت کو 2 ہی چیزیں تحفے میں دیں, کہا یا ایھا الناس, اے لوگوں, انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا, میں دنیا سے جا رہا ہوں, 2 چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان سے جڑے رہے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے و عطرت اہل بیتی, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میرے گھر والے. لیکن لیکن یہ بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو روایت کیا کہ کوئی شخص کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ اس عورت کی عزت بہت زیادہ ہے, تو ایسا شخص سن لے, اگر وہ اس نیت سے نکاح کر رہا ہے, رضائے الہی نہیں ہے, نیت یہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت میں مبتلا کر دے گا. کوئی شخص کسی عورت سے اس نیت سے نکاح کر رہا ہے, اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے, تو وہ شخص سن لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غربت میں مبتلا کر دے گا, چونکہ اس کی نیت میں فساد ہے. کوئی شخص کسی عورت سے اس وجہ سے نکاح کر رہا ہے کہ وہ عورت جو ہے اعلیٰ حسب و نسب والی ہے, اس نیت سے کوئی نکاح کر رہا ہے, تو حضور نے فرمایا وہ شخص سن لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کا کمینہ پن ظاہر کر دے گا. فرمایا کوئی شخص اگر دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو بھی, اس مرد کو بھی برکتیں دے گا. لہٰذا دین کی وجہ سے ہمیں نکاح کرنا چاہیے. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لڑکا لڑکی کی جو ہے نکاح کے لیے عمر کی کوئی قید ہے کہ لڑکا بڑا ہونا چاہیے, لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے؟ اسلام میں اس کے بارے میں کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں, اس کے ذرا حوالے سے ذرا بتائیے گا. دیکھیے, نکاح میں جو عمر کا تفاوت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چاہے جو بچہ ہے وہ بڑا ہے, بچی چھوٹی ہے, یا بچی جو ہے وہ بڑی ہے اور بچہ چھوٹا ہے. ہمارے ہاں یہ بہت ہی غلط ضابطہ بنا لیا گیا ہے کہ جو بچی ہے اسے ایٹ اینی کاسٹ جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے, اور جو بچہ ہے اس کو بڑا ہونا چاہیے. اور بہت سارے رشتے جو ہے وہ 7 دنوں کا فرق ہے.
8 दिनों का फ़र्क है, तो उस पे ही रिश्ता नहीं होता। भाई रिश्ते का जो ताल्लुक है वो जैसे पहले हमने अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर पर आप अखलाक देखें, आप इस्लाम पर अमल देखें, आप उनकी तहजीब देखें, आप जो दीगर ज़राए जो आपका मिजाज देखें। और एक आपने सवाल किया, हज़रत ने बहुत आला जवाब दिया कि आप जिससे शादी करने जा रहे हैं, अगर बच्ची या बच्चा अगर उनको एक दूसरे को वो पसंद ही नहीं करते, एक दूसरे को देखते ही नहीं है, तो फिर वो उनकी शादी कैसे चलेगी आगे। इस्लाम जैसे उन्होंने बताया, कुरान भी ये कह रहा है भाई पहले एक दूसरे को पसंद करते हो तो शादी करो। और ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का। हम गैर जो ज़रूरी चीज़ें इनको इस्लाम ने हम अलाउ किया है, हम उनको रोकते हैं अपने माशरे के उसमें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को ये हक दिया है कि वो जिससे चाहे शादी करें, अगर वो जो वालिद जिंदा है तो उसकी जो परमिशन है, उसकी जो इजाज़त है, वो भी इसलिए वली की इजाज़त है कि बच्ची जो है उसको एक सपोर्ट मिले, कहीं वो ऐसा गलत फैसला ना कर ले कि फसाद में पड़ जाए। और जो बच्चा है वो भी इसी तरह से उसको उसकी मर्जी के साथ शादी होनी चाहिए। हमारे मुआशरे में ये जो गलत रस्म चल पड़ी है कि बच्चियों की शादी उनसे पूछे बगैर की जाती है, बच्चों की शादी उनसे पूछे बगैर की जाती है, और उसका आज नतीजा ये है कि वो हमारा माशरा के जहाँ साल में 1000 तलाक़ें होती थी, वहाँ भी एक शहर में एक महीने में 1000 तलाक हो रही है। साहब, लेकिन आपका ये कहना है कि अगर तमाम खसूसियात हैं बच्ची या बच्चे में, तो लेकिन सिर्फ एक उम्र के जो है तकाजे को देख के कि उम्र छोटी है बड़ी, उसको देख के फिर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए रिश्ता। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये एक हमारा ऐसा जाहिलाना अमल है कि मुमकिन है कि वो रिश्ता हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत आला हो, और सिर्फ हम उससे महरूम हो जाएं कि बच्ची 7 दिन बड़ी है, तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है। सही। अलामा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो कास्ट सिस्टम है निकाह में, तो इसको कितना फॉलो करना चाहिए आप दोनों के, लेकिन थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा मुझे कि निकाह में जो कास्ट सिस्टम देखा जाता है कि ये बरादरी है, वो बरादरी है, और इस तरह का। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, डॉक्टर साहब ने ये उम्र के वाले से बड़ी खूबसूरत वजाहत की। एक बात और ऐड करना चाहूँगा, फिर उसके बाद आपके सवाल की तरफ आता हूँ। हमारे लिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महदूमा कायनात, सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा की वालिदा मोहतरमा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा और अलैहिस्सलाम से आपने जो पहला निकाह किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सईदा खदीजा की उम्र मुबारक 40 साल है। तो हमारे लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो ताजदार कायनात पहला निकाह ही एक ऐसी अजीम औरत से कर रहे हैं जो जिनकी उम्र रसूलुल्लाह की उम्र से 15 साल ज़्यादा है। तो इस उम्र की कोई कबात नहीं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत से लोग जहेज़ की डिमांड कर रहे होते हैं, उम्र ज़्यादा है तो लड़की से शादी नहीं की जाएगी, जहेज़ नहीं लेकर आएगी, तो ये सारी जाहिलाना बातें। उसके बाद दूसरा जो आपका सवाल है वो ये है कि बरादरी इज़्म और शादी बरादरी के बाहर भी करनी चाहिए, बरादरी में भी करनी चाहिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 निकाह फरमाए उनमें हम देखते हैं तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से ऐसे निकाह हैं जो हुज़ूर के रिश्तेदार नहीं थे, हुज़ूर ने उनसे भी निकाह फरमाया। और हज़रत ज़ैनब और दीगर जो आपके रिश्तेदार औरतें थीं, फुप्पी ज़ात थीं और दीगर रिश्तों से आपसे कुर्बत का ताल्लुक़ था, उनसे भी निकाह फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा, उनसे हुज़ूर की कोई रिश्तेदारी नहीं थी, उनसे निकाह किया। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, हुज़ूर की कोई रिश्तेदारी नहीं थी, हुज़ूर ने बरादरी से बाहर उनसे निकाह किया। हज़रत ज़ैनब हुज़ूर की फुप्पी ज़ात थी, उनसे निकाह किया। और बरादरी में हुज़ूर ने अपनी बेटी का निकाह भी किया। हज़रत सईदा तय्यबा फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा के लिए कितने रिश्ते आए, बड़े बड़े रिश्ते आए। ताजदार कायनात ने मखदूमा कायनात का रिश्ता किसी को भी नहीं दिया। जब हज़रत सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम हुज़ूर की बारगाह में आए, हुज़ूर उनके आने की मंशा समझ गए और ताजदार कायनात ने अपने चचा ज़ाद, अपनी अखी हज़रत मौला अली से अपनी बेटी का निकाह कर लिया और फरमाया कि मैंने ज़मीन पर फ़ातिमा तुम्हारा निकाह अली से कर दिया है और आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा निकाह अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह अन्हु अलैहिस्सलाम से कर लिया है। अच्छा अल्लामा साहब, ज़रा मुझे मुख्तसरन बताइएगा, इस्लामी शादी करने में आजकल आपको पता है सोसाइटी जो है तंग नज़री दिखाती है कि हमारे जो अहलो अयाल हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, वो क्या कहेंगे कि सादगी से शादी कर लिए। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि तंग नज़री क्यों इस्लामी शादी करने के हवाले से? वो देखिए, अगर लोगों की बातों पे जाना है तो लोग जो है वो कभी भी आपसे राज़ी नहीं होंगे। हमारे पंजाब में एक आप लतीफ़ा ही समझिए, लेकिन वो हकीकत हाल को बड़ा बयान करता है
کہتے ہیں کہ ایک فیملی کی شادی تھی ایک بچی کی، تو انہوں نے بہت زیادہ جہیز دیا. تو اب وہ جہیز دیکھتے 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 جب خواتین وہ جہیز دیکھ کے واپس جا رہی تھی، ہمارے یہاں یہ رسم ہے کیونکہ، تو اب باہر جا رہی تھی تو ایک خاتون جو ہے وہ کہتی اوہو اس بیچاری کو انہوں نے وہ سوئی تو دی نہیں ہے، یہ بیچاری کو جب ضرورت پیش آئے گی تو وہ کہاں جائے گی. تو آپ جو مرضی کر لیں، جس نے تنقید کرنی ہے اس نے تنقید کرنی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت فاطمہ زہرا کا جب جہیز گھر میں لے آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ والدہ جو ہے اس کا وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ جہیز جب آتا ہے بیٹی کا، تو اس ٹائم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا تو انتقال ہو چکا تھا. تو آقائے نامدار جو ہے وہ گھر میں تشریف لائے تو آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کا جو جہیز ہے وہ رکھ دیا گیا. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ بعض روایتوں میں کہ 18 چیزیں تھیں، بعض میں ہے کہ 20 تھیں اور بعض میں ہے 22. اور وہ بھی کیسی تھیں؟ مثلا مشکیزہ تھا، ایک چارپائی تھی، ایک سوٹ تھا، ایک چادر تھی، 2 بستر تھے، تکیہ تھا. یعنی آپ اگر ان کو، اور برتن سارے جو پلیٹیں ہیں، گھڑا ہے، یہ چکی ہے ایک، یہ سارے مٹی کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دیکھا تو اکثر جو برتن ہیں وہ مٹی کے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ دستے بلند کیے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ان بچیوں کو، ان گھروں کو برکت عطا فرما کہ جن کا زیادہ جو سامان ہے گھر کا وہ مٹی کا بنا ہوا ہے. تو دیکھیں ہم جانے کن چیزوں میں الجھ گئے ہیں. اور دیکھیے ہم نے اس جہیز کو، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں لعنت ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن اسی جہیز کے چکروں میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی بیٹیاں جو ہیں ان کی عمر نکل جاتی ہے، پھر عمر بھی نکل جائے تو پھر جہیز بھی نہیں ہوتا، اور عمر بھی نکل چکی ہے اور شادی بھی نہیں ہوتی کہ عمر نکل چکی ہے. پہلے تو جہیز اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور پھر جو ان کی عمر نکل جاتی ہے. تو اس سلسلے میں بتائیں. دیکھیں میں یہ عرض کروں کہ جہیز کو بعض لوگ لعنت کہہ دیتے ہیں انجانے میں، یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں جہیز کا جو اسلامی جو حکم جہیز جو ہے وہ دینا چاہیے، لیکن کون دے گا؟ کویسچن یہ میں جہاں بھی بات کرتا ہوں یہ کون دے گا، یہ بہت اہم سوال ہے. ہمارے معاشرے میں بیٹی والے بیٹی بھی دیں اور گھر کا سامان بھی دیں دوسرے کو، یہ کیسا عجیب نظام ہے. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین سے پوچھا کہ آپ جہیز کے لیے کہاں سے دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تلوار ہے اور یہ زیرہ ہے. آپ نے فرمایا تلوار جو ہے وہ ایک فوجی کی ضرورت ہے، یہ زیرہ جو ہے زیرہ لے جاؤ بیچو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 400 درہم میں بکی، بعض روایت کے مطابق 480 درہم میں بکی. وہ 480 درہم جو روایت کے مطابق بعد میں حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ کو آپ نے دیا جو جن کو تاجر مزاج تھے نا، چیزیں لینی تھی، اور کچھ پیسے جو ہے وہ خواتین کو دیے جو جنہوں نے خوشبو وغیرہ خریدی. تو اس 400 جو درہم ہے یا 480 درہم ہے اس سے یہ سارا سامان خریدا گیا، بی فاطمہ تو زہرا کا جہیز. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم نے سنت نبوی کو فالو کرنا ہے تو جہیز کا سوال لڑکے والوں سے ہوگا. کیونکہ بچی نے اپنے گھر میں رکھنا ہے، باپ کے گھر میں رکھنا ہے. جب وہ بچے کے گھر میں ہی آنا ہے تو وہ ذمہ داری، وہ رسپانسبلٹی جہیز کی جو ہے وہ لڑکے والوں کی ہوگی. اور یہاں پر میں آپ اور بھی ایک بات کروں گا، آپ نے بہت ایک معاشرے کا ایک درد ہے کہ باپ کی اگر ایک گھر میں اگر ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن افسوس بھی شاید نہ ہو. دوسری بچی پیدا ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا افسوس ہو. تیسری میں تو باقاعدہ لوگ روتے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ 3 بچیاں پیدا، کیوں روتے ہیں یہ؟ حالانکہ آقا نامدار کی یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بچیاں ہوں یا 2 بچیاں ہوں، اب میں بھول رہا ہوں کہ 2 یا 3 بچیاں ہوں، جو اللہ کسی کو عطا کرے وہ ان کی پرورش کرے، اچھی پرورش کرے اسلام کے مطابق، پھر ان کی شادی کر دے تو وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائیں. میں نے علماء کرام سے بھی یہ کہا کہ آپ مجھے کوئی ایک حدیث اس طرح کی ہو جس کے 10 بیٹے ہوں اور 10 کی اچھی تربیت کرے، شادیاں کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. نہیں ہے. لیکن بیٹیوں کے بارے میں آقا انعامدار نے فرمایا. تو لہٰذا خدارا یہ جو جہیز اور یہ جو جہیز کو جو بہت زیادہ کر دیا گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا درد ہے. ہمارے اپنے محلے میں ایک بچی کو دوسرے دن ہی اس لیے طلاق ہو گئی کہ وہ کم جہیز لے کے آئی ہے. ایک جگہ پہ یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے آپ نے وہ ہمیں اگر فلاں گاڑی لے کے دیں تو ہم آپ کو بسائیں گے ورنہ ہم آپ کو نہیں بسائیں گے. ایک جگہ پہ بڑی اچھی بڑی فیملی نے کہا جی آپ ہمیں کتنے ٹن کا اے سی دے رہے ہیں، جی ہم پتنی فلاں ٹن کا دے رہے ہیں، نہیں ہمیں تو ذرا 3-4 ٹن یا 2 ٹن اور اضافہ کر کے دیں تو ٹھیک ہے. یعنی حیرت کی بات ہے، آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں یا رشتہ قائم کر رہے ہیں. جب آپ چیزوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی بہو جب آپ کے گھر میں آتی ہے تو پھر وہ مسائل پیدا کرتی ہے کہ آپ وہ کیونکہ دیکھ چکی ہوتی ہے اپنی ماں کو روتے ہوئے، اپنے باپ کو روتے ہوئے،
قرض لیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو مسائل اور پریشانیوں جب آتی ہے، اچھا جو ہمیں پریشان کیا ہے نا وہ جب آتی ہے تو پھر وہ ساس سے بھی، اس سسر سے بھی اور اس پوری فیملی سے بدلہ ایسا بدلہ لیتی ہے کہ وہ حیران ہو جاتے ہیں. خدا را اس جہیز کو سنت اور ضرورت پر محدود رکھیں گے تو شادیاں بھی جلدی ہوں گی، بچیاں بھی جلد گھروں میں جائیں گی، بچے بھی آسانی محسوس کریں گے، معاشرہ بھی جو بہرا روی کا شکار نہیں ہوگا. آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنے دونوں علماء کرام کا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ اپنا اتنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی خدا را ہمیں دین محمدی پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ آمین. اور نکاح کو معاشرے میں عام کیا جائے تاکہ معاشرے کی اصلاح کی جا سکے اور بڑھتی ہوئی بہرا روی کو دور کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ہی نکاح کے نام پر جو بچیوں کا استحصال کیا جا رہا ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے تاکہ بچیاں جو ہیں دین محمدی پہ عمل کریں اور نکاح کے جو ہے ضرورت پر جو ہے فوکس کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.